कमरे में फैली गुलाबों की तेज महक अलीशा के एसाब पर सवार हो रही थी। वो बेड के एक कोने पर बैठी अपने हाथों की लर्जिश को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सुर्ख भारी जोड़ा, माथे पर झूमर और हाथों में मेहंदी की गहरी रंगत उसे किसी कैदी की जंजीरों की तरह महसूस हो रही थी। बाहर ढोलक की आवाजें अब थम चुकी थी और घर के शोर गुल की जगह एक भारी खामोशी ने ले ली थी। उसे मालूम था कि अब चंद ही लफ्ज़ों में उसे कमरे का दरवाज़ा खुलेगा और उसकी ज़िंदगी का नया रुख मुतय्यन हो जाएगा। अलीशा ने गहरा सांस लिया और अपनी बंद मुट्ठियों को मज़ीद भींच लिया। वो कोई रवायती दुल्हन नहीं थी जो सिर्फ शर्म व हया के बोझ तले दबी हो। उसके जहन में उस वक्त सिर्फ एक ही जंग चल रही थी, और वो थी उसके अधूरे ख्वाबों की जंग, उसकी डॉक्टर की पढ़ाई की जंग। दरवाजे खुलने की आहट हुई और अलीशा का दिल सीने में जोर से धड़कने लगा। अब्दुल्ला कमरे में दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद करके वहीं चंद लम्हे खड़ा रहा। उसने अपनी शेरवानी का बटन खोला और अलीशा की तरफ देखा, जो सर झुकाए बैठी थी। अब्दुल्ला के कदमों की चाप करीब आती गई और फिर वो अलीशा के सामने रखे सोफे पर बैठ गया। कमरे में मौजूद खामोशी इतनी गहरी थी कि अलीशा को अपनी सांसों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। उसने आते साथ सलाम किया, मगर अलीशा की तरफ से कोई जवाब न पाकर हैरान हुआ। अब्दुल्ला ने उसकी तरफ देखा और फिर पुरसुकून लहजे में कहा, अलीशा, क्या तुम पूरी जिंदगी इसी तरह सर झुका के गुजारने का इरादा रखती हो या कुछ कहोगी भी? अलीशा ने धीरे से अपना सर उठाया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी चमक और अज़म था। उसने अब्दुल्ला की आंखों में बराह रास्त देखते हुए जवाब दिया, मैं सोच रही थी कि बात कहाँ से शुरू करूं। क्या इस रिश्ते की शुरुआत झूठ और मसलत से होनी चाहिए या सच्चाई से? अब्दुल्ला के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो अलीशा की हिम्मत देखकर मुतासिर हुआ था। उसने टेक लगाते हुए कहा, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, लेकिन बुनियाद मजबूत रखती है। मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, तुम जो भी कहना चाहती हो बिला झिझक कहो। अलीशा ने एक लम्हा लिया और फिर बोलना शुरू किया, अब्दुल्ला साहब, मैं इस निकाह की अहमियत को समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि हमारी फैमिलीज ने बहुत ही शौक से ये रिश्ता तय किया है, लेकिन मेरी एक पहचान है जो इस लाल जोड़े और जेवरात से कहीं ज़्यादा अहम है। मैं मेडिकल की तालबा हूँ और अभी मेरी पढ़ाई के अहम साल बाकी हैं। मैं सिर्फ एक डिग्री होल्डर नहीं बनना चाहती, मैं एक कामयाब डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं अपनी पढ़ाई को किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकती। अब्दुल्ला खामोशी से उसे सुनता रहा। उसके चेहरे के तासुरात से यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो क्या सोच है। अलीशा ने अपनी बात जारी रखी, मुझे पता है कि हमारे माशरे में शादी के बाद लड़की से क्या तवक्कुआत रखी जाती हैं। उसे किचन संभालना होता है, ख़ानदान की खिदमत करनी होती है और अपनी किताबों को अलमारी में बंद करके चाबी समंदर में फेंक देनी होती है। मगर मैं ये नहीं कर सकूंगी। अगर आप मुझसे ये तवक्का रखती हैं कि मैं सुबह उठकर सिर्फ नाश्ता बनाऊंगी और शाम को मेहमानों की तवाज़ा करूंगी, तो शायद ये रिश्ता हम दोनों के लिए बोझ बन जाएगा। मेरी पढ़ाई मेरा जुनून है और मैं उसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहती। अब्दुल्ला उठा और खिड़की के पास जाके खड़ा हो गया। बाहर शहर की रोशनियां जगमगा रही थी। उसने मुड़कर अलीशा को देखा और संजीदगी से पूछा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारे लिए तुम्हारी तालीम इस रिश्ते से ज़्यादा अहम है? अलीशा ने दो टोक लहजे में जवाब दिया, नहीं, मेरी तालीम मेरी ज़ात का हिस्सा है। अगर आप मेरी ज़ात को कबूल करती हैं, तो आपको मेरी ख्वाबों को भी कबूल करना होगा। मैं एक अच्छी बीवी बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं एक अधूरे मकसद के साथ जीना नहीं चाहती। मुझे आपका साथ चाहिए, मुकाबला नहीं करना मुझे आपसे। अब्दुल्ला चंद कदम चल के उसके करीब आया। उसने अलीशा के सामने झुककर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अलीशा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक रिवायती जाहिल इंसान हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने एक तालीम याफ्ता लड़की से शादी सिर्फ घर की देखभाल के लिए की है? अलीशा थोड़ी हैरान हुई। मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन अक्सर मर्द शादी से पहले कुछ और होते हैं और बाद में बदल जाते हैं। अब्दुल्ला ने कुर्सी खींची और इसके बिल्कुल सामने बैठ गया। देखो अलीशा, मैं एक कंपनी चलाता हूँ और मैं जानता हूँ कि मेहनत की कीमत क्या होती है। तुमने मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए और अब तक की पढ़ाई के लिए जो रातें जाग कर गुजारी हैं, मैं उनकी तौहीन नहीं कर सकता। मुझे एक ऐसी जीवन साथी चाहिए थी जो अपनी सोच रखती हो, जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हो। तुम्हारा डॉक्टर बनना सिर्फ तुम्हारा ख्वाब नहीं है, अब ये मेरी इज्जत का सवाल भी है। मैं तुम्हें एक कामयाब डॉक्टर बनने देखना चाहता हूँ और मैं तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। अलीशा को अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसे लगा था कि उसे लंबी बहस करनी पड़ेगी, शायद झगड़ा भी हो,
لیکن عبداللہ کا رد عمل بالکل مختلف تھا۔ اس نے تھوک نکلتے ہوئے پوچھا، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ کی امی، آپ کے والد صاحب، وہ کبھی اس بات پر راضی نہیں ہوں گے کہ ان کی بہو ابھی تک کالج اور ہسپتال جائے اور کتابوں میں سر دیے بیٹھی رہے؟ عبداللہ نے اطمینان سے جواب دیا، گھر سنبھالنے کے لیے ملازم رکھے جا سکتے ہیں، لیکن تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ لگن چاہیے ہوتی ہے جو صرف تمہارے پاس ہے۔ امی اور ابو کو سمجھانا میرا کام ہے، تم بس اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ کل تمہارا کالج ہے نا؟ علیشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی، لیکن میں نے سوچا تھا کہ شاید ابھی مجھے جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ عبداللہ نے گھڑی کی طرف دیکھا، اب بہت دیر ہو چکی ہے، تمہیں سونا چاہیے۔ کل صبح میں خود تمہیں کالج چھوڑ کے آؤں گا، اور یاد رکھنا علیشا، میں تمہارے راستے کا پتھر نہیں، تمہارا سہارا بنوں گا۔ لیکن ایک بات میری بھی سن لو، جتنا میں تمہارا ساتھ دوں گا اتنی ہی محنت مجھے تم سے بھی چاہیے ہوگی۔ میں کسی کمزور انسان کا ساتھ نہیں دے سکتا جو دباؤ میں آ کر اپنے خواب چھوڑ دے۔ علیشا کے چہرے پر پہلی بار ایک حقیقی مسکراہٹ آئی۔ شکریہ عبداللہ، میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گی۔ عبداللہ اٹھ کر بیڈ کی دوسری طرف چلا گیا۔ چلو اب یہ بھاری زیورات اتارو اور آرام کرو، کل سے تمہاری زندگی کا ایک نیا اور مشکل امتحان شروع ہونے والا ہے، جہاں تمہیں گھر اور پڑھائی دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو پورا گھر ابھی سو رہا تھا، لیکن عبداللہ کے کمرے میں ہلچل شروع ہو چکی تھی۔ علیشا نے اپنی کتابیں بیگ میں رکھی اور آئینے کے سامنے کھڑی اپنی چادر درست کرنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی آج اپنی پڑھائی جاری رکھنے جا رہی ہے۔ وہ ڈر رہی تھی کہ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر قدم نکالے گی، ساس کے سوالات اور نندھوں کے طنز اس کا راستہ روک لیں گے۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں پہنچی، اس کی ساس بیگم کلثوم ناشتے کی میز پر موجود تھی۔ انہوں نے علیشا کو تیار دیکھ کر حیرت سے اپنی اینک درست کی۔ علیشا بیٹی، اتنا صبح تیار ہو کے کہاں جا رہی ہو؟ آج تو تمہاری پہلی صبح ہے اس گھر میں، ابھی تو رسمیں باقی ہیں، رشتے دار ملنے آئیں گے۔ کلثوم بیگم کا لہجہ سخت نہیں تھا، لیکن اس میں ایک حکم چھپا ہوا تھا۔ علیشا کچھ کہنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے عبداللہ کی آواز آئی، امی، علیشا آج کالج جا رہی ہے، اس کے امتحانات قریب ہے اور پڑھائی کا بہت حرج ہو رہا ہے۔ کلثوم بیگم نے پیالہ میز پر رکھا اور غصے سے عبداللہ کی طرف دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو عبداللہ؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ابھی کل شادی ہوئی ہے اور آج بہو کتابیں اٹھا کر گھر سے باہر نکل جائے گی؟ کیا ہمارے گھر میں پیسوں کی کمی ہے جو اسے اب بھی پڑھنے کی ضرورت ہے؟ میری بیٹیاں بھی تو گھر بیٹھی ہیں، انہیں تو کبھی اس طرح باہر جانے کا شوق نہیں ہوا۔ عبداللہ نے سکون سے اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھاما۔ امی، یہ پیسوں کی بات نہیں ہے، علیشا نے سالہ سال اس دن کے لیے محنت کی ہے کہ وہ ڈاکٹر بن سکے۔ اگر ہم اسے آج روک دیں گے تو اس کی تمام محنت ضائع ہو جائے گی۔ کیا آپ نہیں چاہتی کہ آپ کی بہو ایک نامور ڈاکٹر بنے؟ جب لوگ کہیں گے کہ عبداللہ کی بیوی ایک کامیاب ڈاکٹر ہے تو آپ کا سر فخر سے بلند نہیں ہوگا؟ کلثوم بیگم نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا، فخر اپنی جگہ، لیکن گھر کی ذمہ داریاں کون دیکھے گا؟ نئی نئی شادی ہے، تم دونوں کو ایک دوسرے کو وقت دینا چاہیے۔ یہ پڑھائی کے چکروں میں تم میاں بیوی کا رشتہ تو پیچھے رہ جائے گا۔ عبداللہ نے علیشا کی طرف دیکھا جو خاموشی سے کھڑی سب سن رہی تھی۔ رشتہ مضبوط ہوتا ہے امی جب دو لوگ ایک دوسرے کے خوابوں کی قدر کرتے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گا۔ علیشا نے ہمت جمع کی اور آگے بڑھ کر اپنی ساس کے پاس آئی۔ امی جان، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنے گھر کی کسی ذمہ داری میں کوتاہی نہیں ہونے دوں گی۔ میں کالج سے آ کر گھر کے تمام کاموں میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں گی اور پڑھائی رات کو کر لیا کروں گی، بس مجھے اپنی تعلیم مکمل کرنے دے۔ کلثوم بیگم نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، ٹھیک ہے، جو تم لوگوں کی مرضی، لیکن یاد رکھنا اگر باہر والوں نے باتیں بنائی تو میں اسے برداشت نہیں کروں گی۔ اور عبداللہ، تم اسے زیادہ سر پہ چڑھا رہے ہو، بعد میں پچھتاؤ گے نہیں؟ عبداللہ نے علیشا کو اشارہ کیا کہ وہ باہر چلے۔ گاڑی میں بیٹھتی علیشا نے ایک طویل سانس لی۔ آپ کو بہت شکریہ، مجھے لگا تھا کہ امی کبھی نہیں مانیں گی اور میری پڑھائی یہیں ختم ہو جائے گی۔ عبداللہ نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، امی بری نہیں ہے، بس ان کی سوچ پرانی ہے، انہیں وقت لگے گا یہ سمجھنے میں کہ آج کی عورت صرف چار دیواری تک محدود نہیں ہے۔ لیکن علیشا، اب تمہیں بہت سے چیلنجز ملیں گے، کالج، ہسپتال کی ٹریننگ، امتحانات اور پھر گھر کا دباؤ، کیا تم یہ سب سہ لو گی؟ علیشا نے مضبوط لہجے میں کہا، جب میرے پاس آپ جیسا مضبوط سہارا ہے تو میں کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتی ہوں، مجھے بس آپ کا بھروسہ چاہیے، دنیا کی فکر میں نہیں کرتی۔ عبداللہ نے اسے کالج کے گیٹ پہ اتارا۔ اپنا خیال رکھنا، اور ہاں، دوپہر کا کھانا وقت پر کھا لینا، میں تمہیں لینے آؤں گا، یہ ڈرائیور کو بھیج دوں گا۔ علیشا نے مسکرا کر اسے خدا حافظ کہا اور کالج کے اندر داخل ہو گئی۔
اس کے قدموں میں ایک نئی توانائی تھی اور دل میں ایک نیا احساس۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ عبداللہ صرف اس کا شوہر نہیں بلکہ اس کا بہترین دوست ثابت ہونے والا ہے۔ کالج کا پہلا دن کافی مصروف رہا۔ علیشہ کا ذہن کتابوں میں تو تھا، مگر بار بار اسے عبداللہ کا چہرہ یاد آ رہا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے اتنا سمجھدار جیون ساتھی ملے گا۔ شام کو جب وہ گھر واپس پہنچی تو ڈرائنگ روم سے کہکوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس کی نندیں اور پھوپھی زاد بہنیں وہاں بیٹھی تھیں۔ جیسے ہی علیشہ اندر داخل ہوئی، سب کی نظریں اس کے بیگ اور تھکے ہوئے چہرے پر گئیں۔ ارے واہ، ڈاکٹر صاحبہ آ گئی! ہانیہ، جو عبداللہ کی چھوٹی بہن تھی، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ بھابھی، پہلے دن کتنے مریضوں کا علاج کیا؟ سوری، میں تو بھول گئی تھی کہ ابھی تو آپ صرف کتابیں پڑھ رہی ہیں۔ کہ شادی کے بعد بھی پڑھائی کا شوق ختم نہیں ہوا؟ علیشہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ نہیں، شوق تو تبھی ختم ہوتا ہے جب منزل مل جائے، ابھی تو سفر شروع ہوا ہے۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اس کی پھوپھو زاد بہن سائرہ نے، جو کافی فیشنیبل بن رہی تھی، کہا۔ ہم تو ٹھیک ہیں، لیکن آپ کی حالت دیکھ کر لگ رہا ہے کہ آپ کو خود آرام کی ضرورت ہے۔ اتنی تھکن؟ علیشہ، شادی کے بعد تو عورت کو بن سنور کے رہنا چاہیے، آپ تو کتابوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی لگ رہی ہیں۔ عبداللہ اسی وقت کمرے میں داخل ہوا۔ اسے سب کی باتیں سن کر اندازہ ہو گیا تھا کہ علیشہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس نے علیشہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور سب کی طرف دیکھ کر بولا، تھکن تو کامیابی کی نشانی ہوتی ہے۔ جو لوگ زندگی میں کوئی بڑا مقصد نہیں رکھتے، وہ ہمیشہ تر و تازہ ہی نظر آتے ہیں۔ علیشہ ایک بہت مشکل ڈگری حاصل کر رہی ہے۔ اس سے بڑی خوبصورتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کے پاس علم ہو۔ سب خاموش ہو گئے۔ عبداللہ کا لہجہ اتنا دو ٹوک تھا کہ کسی کو مزید کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس نے علیشہ سے کہا، تم جا کے فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے چائے لاتا ہوں۔ علیشہ اوپر کمرے میں چلی گئی، لیکن اسے نیچے سے اٹھنے والی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ جنگ صرف کالج میں نہیں بلکہ اس کے گھر کے اندر بھی روز لڑنی پڑے گی، اور عبداللہ ہر بار اس کے لیے ڈھال بن کے کھڑا رہے گا۔ یہ دیکھ کر اس کے دل میں عبداللہ کے لیے عزت اور بڑھ گئی تھی۔ رات کے وقت جب دونوں کمرے میں اکیلے تھے، علیشہ نے عبداللہ سے پوچھا، آپ کو برا نہیں لگتا جب آپ کی بہنیں اور امی میرے بارے میں ایسی باتیں کرتی ہیں؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ میری وجہ سے آپ کو سب کی باتیں سننی پڑتی ہیں؟ عبداللہ نے کتاب سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ برا لگتا ہے، لیکن میں ان کی زبان نہیں پکڑ سکتا، میں صرف اپنا عمل دکھا سکتا ہوں۔ علیشہ، لوگ تب تک باتیں کرتے ہیں جب تک آپ کامیاب نہیں ہو جاتے۔ جس دن تمہارے نام کے آگے ڈاکٹر لگ جائے گا، یہی لوگ دوسروں کو فخر سے بتائیں گے کہ تم ان کی کیا لگتی ہو۔ مجھے تمہاری وجہ سے باتیں سننا منظور ہے، بشرط یہ کہ تم اپنی ہمت نہ ہارو۔ علیشہ نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، آپ اتنے مختلف کیوں ہیں؟ باقی مردوں کی طرح کیوں نہیں سوچتے، جو عورت کو صرف گھر کی زینت سمجھتے ہیں؟ عبداللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے دھیرے سے دبایا۔ کیونکہ مجھے زندگی میں ایک میٹ نہیں، ایک پارٹنر چاہیے، ایک ایسی عورت جو میری برابر کھڑی ہو سکے، جو علمی طور پر مجھ سے گفتگو کر سکے، اور مجھے تم میں وہی نظر آتی ہے، اور مجھے تم میں وہ نظر آتی ہے۔ ان کی آنکھوں کا رابطہ ایک خاموش وعدہ تھا کہ وہ اس سفر میں ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ محبت ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کی بنیاد رکھی جا چکی تھی، جو کہ بھروسے اور احترام پر مبنی تھی۔ اگلے چند ہفتے علیشہ کے لیے کسی کڑی آزمائش سے کم نہ تھے۔ کالج میں پڑھائی کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا اور گھر میں ساس کا رویہ سخت ہوتا جا رہا تھا۔ عبداللہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا کہ علیشہ کو کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن وہ ہر وقت اس کے پاس نہیں رہ سکتا تھا۔ ایک دن علیشہ کالج سے تھوڑی دیر سے پہنچی کیونکہ اسے لائبریری میں کچھ نوٹس مکمل کرنے تھے۔ گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے اور کلثوم بیگم کافی غصے میں تھی۔ علیشہ، تمہیں پتہ ہے کہ آج تمہارے تائی جان آئے ہوئے ہیں اور تم اب آ رہی ہو؟ کہ تمہاری یہ کتابیں اس گھر اور ان رشتوں سے زیادہ اہم ہو گئی ہیں؟ کلثوم بیگم نے سب کے سامنے اونچی آواز میں کہا۔ علیشہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ معذرت امی، لائبریری میں دیر ہو گئی تھی، امتحانات سر پر ہیں، اس لیے وقت کا پتہ نہیں چلا۔ میں بس ابھی منہ ہاتھ دھو کر کچن میں آتی ہوں۔ اس کی نند ہانیہ نے لقمہ دیا۔ امی، اب تو عادت ڈال لیں، ڈاکٹر صاحبہ کو گھر سے زیادہ اپنی پڑھائی کی فکر رہے گی۔ تایا جان، آپ ہی بتائیں، کیا ایسی بہو گھر کے لیے ٹھیک ہے جو سارا دن باہر گزارے؟ تایا جان نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا، عورت کی اصل جگہ اس کا گھر ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تعلیم حاصل کرنا اور باہر نکلنا گھروں کو برباد کر دیتا ہے۔ عبداللہ کو چاہیے کہ اسے سمجھائے کہ اب وہ کنواری لڑکی نہیں، ایک بیائی ہوئی عورت ہے۔ عبداللہ، جو ابھی ابھی آفس سے آیا تھا، یہ سب سن کر رک گیا۔ وہ خاموشی سے اندر آیا اور تایا جان کو سلام کیا۔ تایا جان، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں،
عورت کی جگہ اس کا گھر ہے، لیکن اس کے خوابوں کا گھر بھی تو اسی کے اندر ہوتا ہے۔ اگر وہ تعلیم حاصل کر کے معاشرے کے لیے کچھ بہتر کرتی ہے تو کیا یہ غلط ہے؟ علیشہ اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے، بس آج تھوڑی دیر ہو گئی تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک اچھی بہو نہیں ہے؟ طاہر جان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم اپنی ماں اور مجھ جیسے بڑوں کے سامنے زبان چلا رہے ہو ایک لڑکی کی خاطر؟ کیا یہی تربیت ملی ہے تمہیں؟ عبداللہ نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں زبان نہیں چلا رہا، میں صرف اپنی بیوی کے حق میں بات کر رہا ہوں۔ علیشہ میری شریک حیات ہے اور اس کی تعلیم کا فیصلہ ہم دونوں کا مشترکہ ہے۔ اگر اسے اس گھر میں اپنی پڑھائی جاری رکھنے کی وجہ سے طنز کا نشانہ بنایا گیا تو میں اسے کہیں اور لے جاؤں گا جہاں اسے سکون ملے۔ میں اپنی بیوی کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ کلثوم بیگم یہ سن کر حیران رہ گئی۔ عبداللہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایک لڑکی کی پڑھائی کے لیے تم اپنا گھر چھوڑنے کی بات کر رہے ہو؟ عبداللہ نے علیشہ کا ہاتھ تھاما جو کانپ رہی تھی۔ میں گھر نہیں چھوڑنا چاہتا امی، لیکن میں اپنی بیوی کی تذلیل بھی برداشت نہیں کروں گا۔ آپ سب کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کو ایک خوش اور تعلیم یافتہ بہو چاہیے یا ایک ایسی عورت جس کی روح آپ لوگوں کی طنز نے ماری ہو۔ علیشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ عبداللہ اس کے لیے اپنے خاندان کے سامنے اس طرح کھڑا ہو جائے گا۔ کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا، سب کے چہرے خاموش تھے، لیکن علیشہ کے دل میں ایک سکون تھا کہ وہ اس کٹھن راستے پر اکیلی نہیں ہے۔ اس رات عبداللہ اور علیشہ کے درمیان ایک نیا رشتہ پروان چڑھا۔ یہ رشتہ صرف ہمدردی کا نہیں تھا، بلکہ اس میں محبت کی پہلی کرن جاگ اٹھی تھی۔ اس واقعے کے بعد گھر کی فضا میں ایک عجیب سی بھاری خاموشی چھا گئی تھی۔ طاہر جان تو غصے میں اس وقت اپنے گھر چلے گئے تھے، لیکن کلثوم بیگم کے چہرے پر جمی ناراضگی کی لہریں اب نفرت میں بدلتی محسوس ہو رہی تھی۔ عبداللہ اور علیشہ اپنے کمرے میں آ گئے تھے، لیکن علیشہ کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی ساکت دیوار کو تک رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی تعلیم اس کے بسنے والے گھر کے لیے زہر بنتی جا رہی ہے۔ عبداللہ نے کمرے کا دروازہ مقفل کیا اور علیشہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے بہت ہی نرمی سے علیشہ کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ علیشہ میری طرف دیکھو، عبداللہ نے دھیمی مگر پر اثر آواز میں کہا۔ علیشہ نے روتے ہوئے سر اٹھایا۔ عبداللہ میں یہ سب نہیں چاہتی تھی، میری وجہ سے آپ کی تذلیل ہوئی، آپ کو اپنے بڑوں کے سامنے کھڑا ہونا پڑا۔ امی کتنا دکھ محسوس کر رہی ہوں گی، شاید میں واقعی خود غرض ہو رہی ہوں۔ کیا مجھے اپنی ضد چھوڑ دینی چاہیے؟ کیا ایک ڈگری میری اس گھر کے سکون سے زیادہ قیمتی ہے؟ عبداللہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تمہاری ضد نہیں ہے، یہ تمہارا حق ہے۔ دوسری بات، تذلیل تب ہوتی ہے جب انسان غلط بات پر اڑ جائے۔ میں نے صرف سچ کا ساتھ دیا ہے۔ علیشہ اگر آج میں تمہارے خوابوں کے لیے نہیں لڑوں گا تو کل میں اپنی نظروں میں گر جاؤں گا۔ تم ڈاکٹر بننے کے لیے پیدا ہوئی ہو اور میں تمہیں ایک عام سی ہاری ہوئی عورت بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ علیشہ نے ایک لمبی سسکی لی۔ لیکن عبداللہ، امی کے دل میں میرے لیے جو جگہ بننی چاہیے تھی وہ اب شاید کبھی نہیں بن پائے گی۔ وہ سمجھتی ہیں کہ میں نے آپ کو ان سے دور کر دیا ہے۔ عبداللہ مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں حوصلہ تھا۔ رشتوں کو وقت لگتا ہے علیشہ، ابھی انہوں نے صرف تمہارا ایک رخ دیکھا ہے جس میں تم اپنے حق کے لیے کھڑی ہو۔ جس دن وہ تمہاری ممتا، تمہاری خدمت اور تمہارا خلوص دیکھیں گی وہ خود تمہیں گلے لگا لیں گی۔ اب تم یہ رونا دھونا بند کرو، کل تمہارا فارماکولوجی کا ٹیسٹ ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ تم نے ابھی تک اس کی تیاری مکمل کی ہے۔ علیشہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا کہ کل میرا کون سا ٹیسٹ ہے؟ عبداللہ نے میز پر رکھی اس کی ڈیٹ شیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کل رات تمہاری ڈائری دیکھی تھی۔ اب جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر آؤ، میں تمہارے لیے کافی لے کر آتا ہوں۔ آج کی رات ہمیں یہ چیپٹر ختم کرنا ہے۔ علیشہ کو اس وقت عبداللہ ایک فرشتے کی طرح محسوس ہوا۔ وہ اٹھ کر واش روم چلی گئی اور جب واپس آئی تو عبداللہ میز پر کتابیں پھیلائے بیٹھا تھا۔ اس رات ان دونوں نے مل کر پڑھائی کی۔ عبداللہ اگرچہ میڈیکل کا طالب علم نہیں تھا، لیکن وہ علیشہ سے سوالات پوچھتا، اسے ڈائیگرام سمجھانے میں مدد دیتا اور جب وہ تھکنے لگتی تو اسے ہمت دیتا۔ اس رات علیشہ کو احساس ہوا کہ محبت صرف پھولوں اور تحفوں کا نام نہیں ہے، بلکہ محبت وہ ہے جو آپ کو آپ کے مقصد کے قریب کر دے۔ اگلے چند دن علیشہ کے لیے بہت ہی کٹھن تھے۔ گھر میں اس کے ساتھ ایک اجنبی کی طرح سلوک کیا جا رہا تھا۔ کلثوم بیگم اسے دیکھ کر اپنا رخ موڑ لیتی اور ہانیہ تو اب کھل کر طنز کرنے لگی تھی۔ ایک دوپہر جب علیشہ کالج سے واپس آئی تو وہ بہت ہی تھکی ہوئی تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ کچن میں داخل ہوئی اسے برتنوں کا ڈھیر نظر آیا۔ ملازمہ چھٹی پر تھی اور کلثوم بیگم جان بوجھ کر لاؤنج میں بیٹھ کر اخبار پڑھ رہی تھی۔ علیشہ ابا کے کچھ دوست آ رہے ہیں شام کو، ہانیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے،
اس لیے تمام سنیکس اور چائے تمہیں سنبھالنی ہوگی۔ کلثوم بیگم نے بغیر سر اٹھائے حکم دیا۔ علیشا نے گھڑی دیکھی۔ اسے رات کو اپنا پروجیکٹ مکمل کرنا تھا، لیکن اس نے خاموشی سے سر ہلایا۔ جی امی، میں کر لوں گی۔ وہ 2 گھنٹے تک کچن میں کھڑی رہی، بھاری کڑھائیوں کو سنبھالنا، سموسے تلنا اور مختلف قسم کی ڈشز تیار کرنا اس کی تھکن میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ اس دوران اسے کئی بار چکر آئے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی انگلی اٹھا کر کہے کہ ڈاکٹر بہو کو گھر کا کام نہیں آتا۔ شام کو جب مہمان آئے تو علیشا نے نہایت سلیقے سے سب کی تواضع کی۔ مہمانوں کی بیگمات علیشا کی تعریف کر رہی تھی۔ کلثوم، تمہاری بہو تو ماشاءاللہ بہت سگڑ ہے۔ ہم نے تو سنا تھا کہ میڈیکل کی لڑکی صرف کتابوں کی ہو کر رہ جاتی ہیں، لیکن اس نے تو کمال کر دیا، ایک خاتون نے کہا۔ کلثوم بیگم نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ہاں بس ہم نے اسے بہت ہی چھوٹ دے رکھی ہے، ورنہ شادی کے بعد یہ پڑھائی لکھائی کہاں نبھاتی ہے۔ علیشا یہ سن کر اندر ہی اندر کر رہی تھی، لیکن وہ خاموش رہی۔ جب مہمان چلے گئے اور وہ کچن سمیٹ رہی تھی تو عبداللہ اندر داخل ہوا۔ اس نے علیشا کے پیلے پڑتے چہرے اور تھکی ہوئی آنکھوں کو دیکھا۔ یہ سب تم نے اکیلے کیا ہے؟ عبداللہ نے غصے اور ہمدردی کے ملے جلے لہجے میں پوچھا۔ کوئی بات نہیں عبداللہ، امی چاہتی تھی کہ میں کروں، علیشا نے برتن رکھتے ہوئے کہا۔ عبداللہ نے غصے سے علیشا کے ہاتھ سے برتن چھین کر سنک میں رکھے اور اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ اور غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے علیشا، تم صبح 7 بجے سے گھر سے نکلی ہو، پورا دن کالج کی لیبس اور ہسپتال کے چکروں میں کھڑی رہی ہو، اور اب یہاں کچن میں یہ سب کر رہی ہو۔ کہ اس گھر میں کوئی اور انسان نہیں ہے؟ کیا ہانیہ اپنا ہاتھ نہیں ہلا سکتی تھی؟ عبداللہ کی آواز لاؤں تک جا رہی تھی اور اس میں ایک کاٹ تھی۔ علیشا نے جلدی سے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ عبداللہ پلیز، امی باہر بیٹھی ہے، وہ سن لیں گی، وہ سن لیں گی تو بات اور بگڑ جائے گی۔ میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا کام باقی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری پڑھائی کی وجہ سے اس گھر کا سکون برباد ہو۔ تمہاری پڑھائی سکون نہیں برباد کر رہی علیشا، اس گھر کے لوگوں کا رویہ برباد کر رہا ہے۔ عبداللہ نے اسے سختی سے پکڑ کر کچن سے باہر نکالا اور زبردستی کرسی پر بٹھا دیا۔ تم یہاں بیٹھو، میں واقعی کا کام ختم کرتا ہوں۔ علیشا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ عبداللہ، آپ ہوش میں تو ہے؟ اگر امی نے دیکھ لیا کہ آپ برتن دھو رہے ہیں تو وہ قیامت کھڑی کر دیں گی۔ ہمارے گھر میں مرد کچن میں کام نہیں کرتے، وہ اسے اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ عبداللہ نے آستینیں اوپر چڑھائی اور سنک کے پاس کھڑا ہو گیا۔ جس معاشرے میں مرد اپنی بیوی کو مشقت کرنے والی مشین سمجھتے ہیں، مجھے اس روایتی مرد کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اگر تم میری اور میرے خاندان کی عزت کے لیے اتنی قربانی دے رہی ہو تو کیا میں تمہاری تھکن بانٹنے کے لیے 2 برتن نہیں دھو سکتا؟ وہ خاموشی سے کام کرنے لگا۔ علیشا اسے دیکھتی رہی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگی۔ یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے، بلکہ عثمان کی تھی جو عبداللہ نے اسے دیا تھا۔ اسی دوران کلثوم بیگم کچن کے دروازے پہ آ کر رک گئی۔ اپنے اکلوتے بیٹے کو سنک پر برتن دھوتے دیکھ کر ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ عبداللہ، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ کلثوم بیگم کی چیخ نے پورے لاؤنج کی خاموشی کو چیر دیا۔ عبداللہ نے مڑ کر اپنی ماں کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی ندامت نہیں تھی۔ امی، میں وہ کام کر رہا ہوں جو اس وقت کسی اور کو کرنا چاہیے تھا۔ علیشا تھک کر چور ہو چکی ہے، کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی؟ کلثوم بیگم غصے سے علیشا کی طرف پلٹی۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم میری بیٹی کو اپنا خادم بنا لو؟ تم پڑھائی کا بہانہ کر کے میرے بیٹے سے گھر کے کام کروا رہی ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کل کو تو تم ڈاکٹر بن جاؤ گی تو کیا اسے اپنا ڈرائیور بنا لو گی؟ علیشا اپنی جگہ کھڑی ہو گئی، اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ امی، خدا کی قسم، میں نے انہیں منع کیا تھا۔ بس علیشا، عبداللہ نے اونچی آواز میں کہا تاکہ علیشا کی گھبراہٹ ختم ہو۔ امی، اسے مت ڈانٹیں، اس نے کچھ نہیں کہا، میں نے خود اسے ہٹایا۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ آپ کا بیٹا اتنا احساس رکھنے والا ہے، لیکن آپ کو صرف اپنی جھوٹی انا کی فکر ہے۔ اگر علیشا کی صحت خراب ہو گئی تو کیا اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ کلثوم بیگم غصے میں پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ علیشا نے عبداللہ کا بازو تھاما۔ عبداللہ، آپ نے یہ اچھا نہیں کیا، اب امی مجھ سے اور زیادہ خار کھائیں گی، وہ سمجھیں گی کہ میں نے آپ کو جادو کر دیا ہے۔ عبداللہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ جادو تم نے نہیں، تمہاری سچائی نے کیا علیشا۔ تم جا کر اپنی کتابیں کھولو، تمہیں کل کے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے۔ میں تمہارے لیے کافی لے کر آتا ہوں۔ اس رات کمرے میں علیشا کا دل پڑھائی میں نہیں لگ رہا تھا، وہ بار بار وہی منظر سوچ رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ جیسے جیسے اس کی پڑھائی مشکل ہوتی جا رہی ہے، گھر کے حالات بھی اتنے ہی پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اگلے چند دن گھر میں ایک بھیانک خاموشی طاری رہی۔ کلثوم بیگم نے علیشا کو ناشتہ دینا بند کر دیا اور ہانیہ نے اس کی کتابیں اٹھا کر اسٹور روم میں پھینک دی۔
جب علیشا کالج سے واپس آئی اور اسے اپنی کتابیں نہیں ملی تو وہ حواس باختہ ہو گئی۔ ہانیہ، میری پیتھالوجی کی کتابیں کہاں ہیں؟ کل میرا وائوا ہے۔ علیشا نے پریشانی میں ہانیہ سے پوچھا، جو صوفے پر بیٹھی موبائل چلا رہی تھی۔ ہانیہ نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ مجھے کیا پتا، امی کہہ رہی تھی کہ گھر میں جگہ کم ہے، شاید انہوں نے کباڑ میں دے دی ہوں یا اسٹور روم میں پڑی ہوں گی۔ ویسے بھی شادی کے بعد اتنی کتابوں کی ضرورت کیا ہے؟ علیشا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح اسٹور روم کی طرف بھاگی۔ وہاں مٹی اور جالوں کے درمیان اس کی قیمتی کتابیں بکھری پڑی تھیں۔ وہ نیچے بیٹھ کر انہیں صاف کرنے لگی اور اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو گرنے لگے۔ یہ کتابیں اس کے لیے صرف کاغذ کے ٹکڑے نہیں تھے، یہ اس کا مستقبل تھے۔ عبداللہ جب گھر آیا تو اس نے علیشا کو اسٹور روم میں روتے ہوئے پایا۔ جب اسے پوری بات معلوم ہوئی تو اس کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ وہ سیدھا لاؤنج میں گیا جہاں کلثوم بیگم اور ہانیہ چائے پی رہی تھی۔ امی، یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کتابیں کتنی مہنگی ہیں اور علیشا کے لیے کتنی اہم ہیں؟ عبداللہ کی آواز میں گرج تھی۔ کلثوم بیگم نے پیالی میز پر رکھی۔ عبداللہ، اب تم ایک ایک کتاب کے لیے مجھ سے لڑو گے؟ مجھے نہیں پسند کہ پورا کمرہ لائبریری بنا رہے۔ اسے کہو کہ پڑھنا ہے تو چھت پہ جا کے پڑھے یا کہیں اور، میری گھر میں یہ بدسلیقی نہیں چلے گی۔ عبداللہ نے گہرا سانس لیا اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے امی، اگر آپ کو اس گھر میں علیشا کی کتابوں سے مسئلہ ہے تو کل سے علیشا میری آفس کے پرسکون کیبن میں پڑھے گی۔ میں اسے خود لے کر جاؤں گا اور خود لے کر آؤں گا۔ اور یاد رکھیں، اگر اس کی پڑھائی میں اب کوئی رکاوٹ آئی تو میں اس گھر کے بارے میں کوئی بڑا فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو جاؤں گا۔ اگلے دن سے ایک نیا مسئلہ شروع ہوا۔ علیشا کالج سے سیدھا عبداللہ کے آفس جاتی۔ وہاں عبداللہ نے اس کے لیے ایک چھوٹا سا لیکن خوبصورت اسٹڈی کارنر بنا دیا تھا، جہاں اسے کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا، کوئی طنز کرنے والا نہیں تھا۔ ایک شام جب وہ دونوں آفس سے واپس آ رہے تھے، راستے میں عبداللہ نے گاڑی ایک ڈھابے کے پاس روکی۔ آج ہم باہر کھانا کھائیں گے، میں جانتا ہوں گھر جاتے ہی تمہیں کچن میں جھونک دیا جائے گا، عبداللہ نے مسکرا کر کہا۔ علیشا نے اداسی سے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ عبداللہ، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم چھپ چھپ کر جی رہے ہیں۔ اپنے ہی گھر مجھے ایک مجرم کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ کیا کبھی سب کچھ نارمل ہوگا؟ عبداللہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہے علیشا۔ ابھی وہ تمہیں صرف ایک بہو کے روپ میں دیکھ رہے ہیں جو ان کی روایت توڑ رہی ہے۔ جس دن وہ تمہیں ایک مسیحا کے روپ میں دیکھیں گی ان کی سوچ بدل جائے گی۔ مگر حالات اتنے سادہ نہیں تھے۔ کلثوم بیگم نے اب ایک نئی چال چلی۔ انہوں نے علیشا کے والدین کو گھر بلا لیا اور ان کے سامنے علیشا کی شکایت کے ڈھیر لگا دیے۔ بھائی صاحب، ہم نے تو بڑے ارمانوں سے بہو لی تھی، مگر علیشا کو تو کتابوں سے فرصت ہی نہیں ہے، نہ اسے ساس کی خدمت کا پتہ ہے نہ گھرداری کا۔ عبداللہ بیچارہ سارا دن کام کرتا ہے اور اسے رات کو اپنی بیوی کا چہرہ بھی ڈھنگ سے دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، کلثوم بیگم نے مظلومیت سے کہا۔ علیشا کے والد جو ایک سفید پوش انسان تھے بہت ہی شرمندہ ہوئے۔ جب علیشا کالج سے آئی اور اپنے والدین کو وہاں دیکھا تو وہ خوش ہوئی، لیکن ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ علیشا، کیا ہم نے تمہیں اس لیے پڑھایا تھا کہ تم اپنے سسرال والوں کو شکایت کا موقع دو؟ اس کے والد نے سختی سے پوچھا۔ علیشا کی آنکھیں بھر آئیں۔ ابو، میں تو اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں۔ کیسی کوشش بیٹی؟ کلثوم بہن کہہ رہی ہے کہ تم کچن میں قدم نہیں رکھتی ہو، سارا دن باہر رہتی ہو۔ دیکھو، تعلیم اپنی جگہ ہے، مگر عورت کا اصل گھر اس کا سسرال ہی ہوتا ہے۔ اگر عبداللہ ناراض ہو گیا تو تمہاری یہ ڈگری کس کام آئے گی؟ اس کی ماں نے بھی اسے سمجھایا۔ علیشا خاموشی سے سب سنتی رہی۔ اسے دکھ ہوا کہ اس کے اپنے والدین نے بھی اس کا موقف سننے کے بجائے دوسروں کی باتوں پر یقین کر لیا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر کے تکیے میں منہ دے کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد عبداللہ آیا۔ اسے صورتحال کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ علیشا کے پاس بیٹھا اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ علیشا، پریشان مت ہو، میں نے تمہارے ابو سے بات کی ہے، میں نے انہیں بتایا ہے کہ تم کتنی محنت کر رہی ہو اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ علیشا نے تڑپ کے کہا۔ عبداللہ، اب تو ہمارے ماں باپ بھی مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں کہاں جاؤں؟ ایسے لگتا ہے کہ پوری دنیا میرے خلاف کھڑی ہے۔ عبداللہ نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ پوری دنیا خلاف ہو جائے تو کیا ہوا، میں تمہارے ساتھ ہوں نا۔ علیشا، تم ایک ڈاکٹر بننے جا رہی ہو، تمہیں دل بڑا کرنا ہوگا۔ ابھی تو یہ صرف شروعات ہے، ابھی تمہیں میڈیکل کے مشکل ترین سال گزارنے ہیں۔ اگر تم ابھی ہار مان جاؤ گی تو آگے کیسے پڑھو گی؟ اگلے چند ماہ علیشا کے لیے ایک ذہنی جنگ بن گئی۔ گھر میں اس سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، اسے کھانا بھی خود کچن میں جا کے گرم کر کے کھانا پڑتا۔ عبداللہ اکثر لیٹ آتا تو وہ بھوکی بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہتی۔ ایک رات جب علیشا اپنی اٹامی کی کتاب کے اوپر سر رکھے سو گئی تھی، عبداللہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ علیشا کے گالوں پر آنسوں کے نشان خشک ہو چکے تھے اور اس کا ہاتھ ابھی بھی پینسل پر تھا۔ عبداللہ کا دل کٹ کے رہ گیا۔
اس نے آہستہ سے کتاب ہٹائی اور علیشہ کو کمبل اڑایا۔ اس نے سوچا کہ اسے اب کچھ عملی قدم اٹھانا ہوگا، وہ اپنی بیوی کو اس طرح گھلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگلی صبح عبداللہ نے ناشتے کی میز پر اپنے والد حشمت صاحب سے بات کی۔ حشمت صاحب اکثر خاموش رہتے تھے، لیکن ان کا رعب پورے گھر پر تھا۔ ابا جی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، عبداللہ نے سنجیدگی سے کہا۔ حشمت صاحب نے اخبار سے نظریں ہٹائی۔ ہاں کہو عبداللہ، کیا بات ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ علیشہ کی پڑھائی کے لیے ہم گھر میں ایک چھوٹا سا حصہ الگ کر دیں، جہاں اسے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ امی اور ہانیہ کی وجہ سے وہ اپنی پڑھائی پر توجہ نہیں دے پا رہی۔ اس کے امتحانات قریب ہیں اور اگر اس کا رزلٹ خراب ہوا تو یہ ہمارے خاندان کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی۔ کلثوم بیگم نے فوراً لقمہ دیا۔ لو سن لو، اب اس کے لیے محل الگ کیا جائے۔ عبداللہ، تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ حشمت صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے کلثوم بیگم کو خاموش کرایا۔ عبداللہ، تم جانتے ہو کہ اس گھر میں الگ تھلگ رہنے کا کوئی رواج نہیں ہے، لیکن اگر علیشہ واقعی محنت کر رہی ہے تو میں اسے واقعی موقع دوں گا۔ حشمت صاحب نے علیشہ کی طرف دیکھا جو خاموشی سے چائے کا کپ تھامے بیٹھی تھی۔ بہو، تم کیا چاہتی ہو؟ کیا تم واقعی ڈاکٹر بن کر اس خاندان کا نام روشن کرو گی، یا یہ صرف ایک بہانہ ہے گھر کے کاموں سے بچنے کا؟ علیشہ نے ہمت جمع کی اور براہ راست اپنے سسر کی آنکھوں میں دیکھا۔ ابا جی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میری وجہ سے آپ کا سر کبھی ندامت سے نہیں جھکے گا۔ میں ڈاکٹر بن کے غریبوں کا مدد کرنا چاہتی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن آپ کو مجھ پہ فخر ہوگا۔ بس مجھے تھوڑا سا سکون اور آپ کا تعاون چاہیے۔ حشمت صاحب اس کے پراعتماد لہجے سے متاثر ہوئے۔ ٹھیک ہے، اوپر والی منزل کی لائبریری آج سے تمہاری ہے، وہاں کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا، لیکن یاد رکھنا اگر تمہارا رزلٹ اچھا نہ آیا تو میں خود تمہاری یہ کتابیں باہر پھینک دوں گا۔ علیشہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ شکریہ ابا جی، لیکن یہ رعایت کلثوم بیگم اور ہانیہ کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے اب علیشہ کو نفسیاتی طور پر ٹارچر کرنے کے لیے نئے طریقے ڈھونڈ لیے۔ جب بھی علیشہ اوپر پڑھنے جاتی، ہانیہ جان بوجھ کر تیز آواز میں ٹی وی چلا دیتی یا اپنے دوستوں کو بلا کر شور مچاتی۔ ایک دن علیشہ کا بہت ہی اہم ٹیسٹ تھا اور وہ لائبریری میں بیٹھی سرگرداں تھی۔ اچانک نیچے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ علیشہ گھبرا کر نیچے بھاگی۔ اس نے دیکھا کہ کلثوم بیگم فرش پہ بیٹھی اپنا سینہ پکڑ کے ہانپ رہی تھی اور ہانیہ رو رہی تھی۔ امی، کیا ہوا؟ علیشہ ان کے پاس پہنچی اور ان کی نبض چیک کرنے کی کوشش کی۔ کلثوم بیگم نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ دور رہو مجھ سے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تمہاری منحوس پڑھائی نے میرے گھر کا سکھ چین چھین لیا ہے۔ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے اور تم یہاں اپنی کتابیں چاٹ رہی ہو۔ علیشہ نے گھبرا کر عبداللہ کو فون کیا اور پھر کلثوم بیگم کو سنبھالنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ واقعی ہارٹ اٹیک ہے یا صرف ایک ڈرامہ، اسے پڑھائی سے روکنے کے لیے۔ اس نے اپنی طبی علم کو استعمال کرتے ہوئے ان کی حالت کا جائزہ لیا تو اسے محسوس ہوا کہ ان کا بلڈ پریشر نارمل ہے اور دل کی دھڑکن بھی ٹھیک ہے۔ جب عبداللہ پہنچا تو کلثوم بیگم نے دوبارہ وہی رونا شروع کر دیا۔ عبداللہ، اسے کہو یہ ڈاکٹر بننا چھوڑ دے ورنہ میں مر جاؤں گی، میرا دم گھٹتا ہے اس گھر میں۔ عبداللہ نے علیشہ کی طرف دیکھا۔ علیشہ کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ ایک جذباتی بلیک میلنگ ہے۔ عبداللہ نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما۔ امی، اگر آپ کی طبیعت خراب ہے تو ہم ابھی ہسپتال چلتے ہیں، وہاں ماہر ڈاکٹر آپ کا معائنہ کریں گے اور اگر ضرورت پڑی تو آپ کو ایڈمٹ کر لیں گے۔ کلثوم بیگم ہسپتال کے نام سے چونک گئی۔ نہیں نہیں، ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اسے کہو کہ یہ گھر پر رہے، میری خدمت کرے۔ عبداللہ اب سب سمجھ چکا تھا۔ اس نے علیشہ کو اشارہ کیا کہ وہ اوپر چلی جائے۔ امی، اگر آپ ٹھیک ہے تو آرام کریں، علیشہ کا کل ٹیسٹ ہے، وہ کہیں نہیں جائے گی، اور اگر آپ کو کوئی واقعی تکلیف ہے تو میں ایمبولینس بلاتا ہوں۔ عبداللہ کا لہجہ اس بار بہت سخت تھا۔ کلثوم بیگم خاموش ہو کر لیٹ گئی۔ ان کا یہ وار بھی خالی گیا تھا۔ رات کو علیشہ نے عبداللہ سے کہا، عبداللہ، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کسی دن واقعی کوئی ایمرجنسی نہ ہو جائے اور سب یہی سمجھے گے کہ یہ ڈرامہ ہے۔ امی میرے خلاف کیوں ہوتی جا رہی ہیں؟ میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ عبداللہ نے اسے سمجھایا، تم نے کچھ نہیں بگاڑا علیشہ، دراصل تم سب وہ کر رہی ہو جو وہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں کر سکی۔ وہ تمہیں آزاد دیکھ کر حسد محسوس کرتی ہے، تمہیں صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے۔ اگلے چند ماہ علیشہ کے لیے بہت ہی صبر آزما تھے۔ اسے گھر کے ہر فرد کی تلخ باتیں سننی پڑتی تھی۔ کالج میں بھی مقابلے کا رجحان بہت ہی زیادہ تھا اور اسے وہاں بھی خود کو ثابت کرنا تھا۔ ایک دن کالج میں ایک بہت بڑا سیمینار تھا جہاں شہر کے نامور ڈاکٹرز آئے ہوئے تھے۔ علیشہ کو وہاں ایک پریزنٹیشن دینی تھی۔ وہ بہت ہی پرجوش تھی کیونکہ یہ اس کے کریئر کا ایک بہت بڑا موقع تھا۔ اس نے رات بھر جاگ کر سلائڈز تیار کی اور صبح جلدی تیار ہو کر نکلنے لگی۔ سیڑھیوں پر اسے کلثوم بیگم مل گئی۔ کہاں جا رہی ہو اتنی صبح؟ آج گھر میں بہت کام ہے، میری بہنیں آ رہی ہیں، تمہیں کچن سنبھالنا ہوگا، علیشہ نے نرمی سے کہا۔
امی آج میرا کالج میں بہت اہم دن ہے، میں شام کو آ کر سب سنبھال لوں گی، پلیز آج مجھے جانے دیں۔ نہیں، کوئی کالج والج نہیں جائے گا، آج تم یہی رہو گی۔ کلثوم بیگم نے راستہ روک لیا۔ علیشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ امی یہ میری زندگی کا سوال ہے، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی وقت عبداللہ وہاں گیا، اس نے صورتحال دیکھی اور علیشہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ علیشہ تم جاؤ، میں دیکھتا ہوں کہ کون تمہیں روکتا ہے۔ کلثوم بیگم نے چلا کر کہا، عبداللہ تم اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو رہی ہو۔ میں حق کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں امی۔ علیشہ کا آج کا دن اس کے 5 سال کی محنت کا نچوڑ ہے، میں اسے برباد نہیں ہونے دوں گا۔ عبداللہ علیشہ کو لے کر باہر نکل گیا۔ اس دن علیشہ نے سیمینار میں بہترین پریزنٹیشن دی اور اسے سب سے زیادہ سراہا گیا، لیکن جب وہ گھر واپس آئی تو اسے پتہ چلا کہ کلثوم بیگم نے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا ہے اور کمرے میں بند ہو کر بیٹھ گئی ہے۔ پورے گھر میں ایک بار پھر ماتم کا سما تھا۔ حشمت صاحب نے عبداللہ کو اپنے کمرے میں بلایا۔ عبداللہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تمہاری ماں کی حالت دیکھ رہے ہو؟ کیا ایک لڑکی کی پڑھائی اس گھر کی امن سے زیادہ اہم ہے؟ عبداللہ نے سکون سے جواب دیا، ابا جی، امن تب برباد ہوتا ہے جب کسی کے ساتھ زیادتی ہو۔ امی علیشہ کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے اور میں صرف اسے روک رہا ہوں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں علیشہ کو جیتے جی مار دوں؟ حشمت صاحب خاموش ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ عبداللہ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اپنی بیوی کے ضد سے بھی واقف تھی۔ علیشہ اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی ٹرافی کو دیکھ رہی تھی جو اسے سیمینار میں ملی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہو یا اداس۔ اس کی کامیابی کی قیمت اس کے گھر کا سکون بنتی جا رہی تھی۔ اسے دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ علیشہ نے دروازہ کھولا تو سامنے عبداللہ کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک گلدستہ تھا۔ مبارک ہو ڈاکٹر علیشہ، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے آج سب کو متاثر کر دیا۔ عبداللہ نے مسکرا کر کہا۔ علیشہ نے گلدستہ لیا مگر اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ عبداللہ، کیا یہ کامیابی واقعی کامیابی ہے؟ نیچے امی رو رہی ہیں، ابا جی ناراض ہیں اور سب مجھے مجرم سمجھ رہے ہیں۔ عبداللہ نے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا۔ علیشہ، بڑے خوابوں کی بڑی قیمت ہوتی ہے، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے لیکن اس کے آخر میں جو گلاب ہیں وہ تمہارے منتظر ہیں۔ تم بس اپنی نظر اپنی منزل پہ رکھو، میں تمہارے قدموں تلے فرش بن جاؤں گا مگر تمہیں رکنے نہیں دوں گا۔ ان کی گفتگو جاری تھی کہ اچانک نیچے سے ایک زوردار آواز آئی، جیسے کوئی گرا ہو۔ عبداللہ اور علیشہ تیزی سے نیچے بھاگے۔ انہوں نے دیکھا کہ حشمت صاحب فرش پہ پڑے ہوئے تھی اور کلثوم بیگم چیخ رہی تھی۔ حشمت صاحب کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ گھر میں افراتفری مچ گئی۔ عبداللہ نے فوراً ایمبولینس کو فون کیا، لیکن علیشہ نے دیکھا کہ ان کی حالت بگڑ رہی ہے۔ ان کی سانس اکھڑ رہی تھی اور چہرہ نیلا پڑ رہا تھا۔ عبداللہ، ایمبولینس کو وقت لگے گا، ہمیں ابھی کچھ کرنا ہوگا۔ علیشہ نے اپنا ڈاکٹر والا روپ اپنا لیا۔ اس نے فوراً حشمت صاحب کو CPR دینا شروع کیا۔ وہ پوری طاقت سے ان کے سینے کو دبا رہی تھی اور انہیں مصنوعی سانس دے رہی تھی۔ کلثوم بیگم اور ہانیہ ایک کونے میں کھڑی رو رہی تھی اور علیشہ کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ جو لڑکی کل تک ان کے لیے صرف ایک کتابی کیڑا تھی، آج وہ ان کے گھر کے سربراہ کی زندگی کے لیے لڑ رہی تھی۔ کئی منٹ تک علیشہ مسلسل محنت کرتی رہی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا اور ہاتھ تھک رہے تھے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اچانک حشمت صاحب نے ایک لمبا سانس لیا اور ان کی آنکھیں تھوڑی سی کھلی۔ ان کی نبض واپس آ گئی ہے، علیشہ نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اسی وقت ایمبولینس پہنچ گئی اور انہیں ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ اگر علیشہ موقع پر ابتدائی طبی امداد نہ دیتی تو حشمت صاحب کا بچنا ناممکن تھا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں کلثوم بیگم خاموش بیٹھی تھی۔ انہوں نے علیشہ کو دیکھا جو اب بھی پریشانی میں ٹہل رہی تھی۔ اس کے کپڑوں پر گرد لگی ہوئی تھی اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ کلثوم بیگم اٹھی اور علیشہ کے پاس آئی۔ انہوں نے علیشہ کا ہاتھ تھاما۔ علیشہ ڈر گئی کہ شاید اب بھی وہ اسے کچھ کہیں گی۔ علیشہ بیٹی، کلثوم بیگم کی آواز بھیگی ہوئی تھی، آج اگر تم نہ ہوتی تو میں بیوہ ہو جاتی۔ میں کتنی نادان تھی جو تمہارے اس علم کی دشمن بن بیٹھی، مجھے معاف کر دو۔ علیشہ نے روتے ہوئے اپنی ساس کو گلے لگا لیا۔ نہیں امی، ایسا مت کہیں، میں تو آپ کی بیٹی ہوں۔ عبداللہ دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اسے پتہ تھا کہ آج علیشہ نے صرف اپنی سسر کی جان نہیں بچائی بلکہ اس نے اس گھر کے لوگوں کے دل جیت لیے ہیں۔ ہسپتال کی اس طویل اور تھکا دینے والی رات نے گھر کے تمام نقشے بدل دیے تھے۔ حشمت صاحب اب خطرے سے باہر تھے، لیکن علیشہ کے لیے صرف ایک طبی فتح نہیں تھی بلکہ اس کے کردار کی وہ مضبوطی تھی جس نے اس دیوار کو گرا دیا تھا جو برسوں کی پرانی سوچ نے کھڑی کر رکھی تھی۔ کلثوم بیگم کا رویہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہ علیشہ کو اب ایک بہو کی بجائے ایک مسیحا کی نظر سے دیکھنے لگی تھی۔ اگلے چند ماہ علیشہ کی زندگی کے مشکل ترین مگر خوبصورت ترین ماہ تھے۔ اسے اب کچن کے کاموں کی فکر نہیں کرنی پڑتی تھی،
बल्कि कलसूम बेगम खुद उसके कमरे में आकर उसे ज़बरदस्ती मेवे और दूध देती ताकि वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे सके। हानिया अब उसकी बेहतरीन दोस्त बन चुकी थी और अक्सर उससे अपनी पढ़ाई में मदद लेती थी। लेकिन अलीशा का असल इम्तिहान अब शुरू होने वाला था, क्योंकि उसके एमबीबीएस के आखिरी साल के इम्तिहानात सर पर थे। रात की आखिरी पहर जब पूरा शहर नींद की आगोश में होता, अलीशा और अब्दुल्ला अपने मुताले के कमरे में मौजूद होते। अब्दुल्ला ने अलीशा के लिए वो तमाम आसाइशें फराम कर दी थी जो एक तालिब इल्म का ख्वाब होती हैं। एक रात अलीशा अपनी बड़ी सी मेडिकल किताब पर सर रखे थकन से चूर बैठी थी कि अब्दुल्ला दबे कदमों कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में गर्म कॉफ़ी का मग था, जिसकी भीनी भीनी खुशबू ने अलीशा के एसाब को सुकून बख्शा। बस थोड़ी हिम्मत और डॉक्टर साहिबा, सिर्फ चंद हफ्तों की बात है, फिर तुम्हारे नाम के साथ दो हरूफ लग जाएंगे जिनके लिए तुमने अपनी नींदें कुर्बान की हैं। अब्दुल्ला ने मग मेज पर रखते हुए बड़े प्यार से कहा। अलीशा ने आंखें खोली और अब्दुल्ला की तरफ देखा। उसकी आंखों में थकन तो थी, मगर एक अजीब सा इत्मीनान था। अब्दुल्ला, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या मैं वाकई इस सब की हकदार थी। आपने मेरे लिए अपने घर वालों से जंग लड़ी, अपनी अना को पीछे रखा, यहाँ तक कि मेरी नखरी भी उठाए। अगर आप ना होते तो मैं शायद अब तक हार मान चुकी होती। अब्दुल्ला ने उसके बिखरे हुए बालों को प्यार से समेटा और उसके करीब बैठ गया। अलीशा, तुमने मेरे लिए क्या नहीं किया। तुमने मेरे बाप की जान बचाई, मेरे घर को टूटने से बचाया और मुझे ये सिखाया कि ख्वाब सिर्फ देखे नहीं जाते, बल्कि उन्हें जी कर सच किया जाता है। तुम्हारी कामयाबी मेरी कामयाबी है। इम्तिहान का दौर शुरू हुआ तो अलीशा ने खुद को दुनिया से काट लिया। वो दिन भर अस्पताल के वार्ड्स में रहती और रात को किताबों के साथ गुजारती। अब्दुल्ला उसे रोज़ाना कॉलेज छोड़ने जाता और वापसी पर उसके चेहरे की रंगत देखकर उसका हौसला बढ़ता। आखिर वो दिन आ ही गया जब रिजल्ट का ऐलान होना था। पूरे घर में तनाव का माहौल था। हशमत साहब तस्बीह पढ़ रहे थे, कलसूम बेगम मुसल्ले पर बैठी थी और हानिया बार बार इंटरनेट चेक कर रही थी। अब्दुल्ला और अलीशा कॉलेज गए हुए थे। अचानक हानिया की एक जोरदार चीख ने घर की दीवारों को हिला के रख दिया। अम्मी अब्बा, अलीशा भाभी ने न सिर्फ पास किया है, बल्कि उन्होंने पूरी सूबा में पहली पोजीशन हासिल की है। वो गोल्ड मेडलिस्ट बन गई हैं। हानिया खुशी से झूम रही थी। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। कलसूम बेगम की आंखों से शुक्राने के आंसू बहने लगे। थोड़ी देर बाद अब्दुल्ला की गाड़ी पोश में रुकी। अलीशा गाड़ी से उतरी तो उसके चेहरे पर वो चमक थी जो सिर्फ बरसों की मेहनत के बाद नसीब होती है। हशमत साहब आगे बढ़े और अपनी बहू के सर पे हाथ रख कर उसे ढेरों दुआएं दी। बेटी, आज तुमने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। मैं गलत था। तालीम औरत की जीनत होती है, बोझ नहीं। हशमत साहब का लहजा भराया था। उस शाम घर में एक बड़ी तकरीब का एहतमाम किया गया, जहाँ तमाम रिश्तेदारों को मदऊ किया गया। वहीं ताया जान, जो कभी तंज करते थे, आज सबसे पहले मुबारकबाद देने आए। अब्दुल्ला अलीशा के साथ खड़े मुस्कुरा रहा था। उसने अलीशा के कान में धीरे से कहा, तैयार हो जाओ डॉक्टर साहिबा, आज की शाम तुम्हारी है, लेकिन रात सिर्फ हमारी होगी। तकरीब ख़त्म होने के बाद जब सब मेहमान चले गए और घर में सुकून हुआ, तो अब्दुल्ला अलीशा को लेकर छत पर चला गया। रात का मंजर बहुत ही हसीन था। आसमान पर तारे जगमगा रहे थे और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अब्दुल्ला ने अलीशा का हाथ थामा और इसे छत के बीचों बीच ले आया, जहाँ उसने खामोशी से मोमबत्तियों और फूलों से एक छोटा सा कोना सजा रखा था। ये सब क्या है अब्दुल्ला? अलीशा ने हैरत और खुशी से पूछा। अब्दुल्ला ने उसे अपने मुकाबिल खड़ा किया और इसकी आंखों में झांका। ये सफ़र का जश्न है जो हमने तय किए हैं। अलीशा, जब हमारी शादी हुई थी तो मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक शौहर था और तुम मेरे लिए एक जिम्मेदारी। लेकिन इन सालों में तुम्हारी जदोजहद ने मुझे तुम्हारा गिरफ्तार बना दिया है। मैंने तुम्हें टूटते देखा, लड़ते देखा और आज फतह हासिल करते हुए देखा है। अब्दुल्ला ने अपनी जेब से एक खूबसूरत अंगूठी निकाली, जिस पर एक छोटा सा स्टेथोस्कोप बना हुआ था और उसके बीच में कीमती हीरा जुड़ा था। उसने घुटनों के बल बैठकर एलिशा का हाथ अपने हाथ में लिया। डॉक्टर एलिशा अब्दुल्ला, क्या तुम अपनी ज़िंदगी इस इंसान के साथ गुजारना चाहोगी जो तुम्हारे ख्वाबों का पहला मदा है? क्या तुम मुझे ये हक दोगी कि मैं मरते दम तक तुम्हारी हर कामयाबी का हिस्सा बनूं? अलीशा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने अब्दुल्ला को उठने का इशारा किया और उसे जोर से गले लगा लिया। मैं सो उसी दिन आपकी हो गई थी जब आपने पहली रात मेरा हाथ थाम कर कहा था कि आप मेरे रास्ते का पत्थर नहीं बनेंगे। अब्दुल्ला, आपके बगैर ये डिग्री, ये पोजीशन, ये सब कुछ बेमायनी है। आप मेरी वो ताकत है जिसने मुझे मुकम्मल किया है। अब्दुल्ला ने उसे अपने हिसार में ले लिया। पता है अलीशा, लोग कहते हैं कि शादी के बाद लड़की के ख्वाब ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हमारी कहानी इस सब के लिए एक जवाब है।
ایک مرد کی طاقت اس میں نہیں کہ وہ عورت کو دبا کے رکھے، بلکہ اس میں ہے کہ وہ اسے اتنی اونچی اڑان دے سکے کہ وہ آسمان کو چھو لے۔ علیشا نے اپنا سر عبداللہ کے سینے پہ رکھ دیا، جہاں اس کے دل کی دھڑکن ایک فاتحانہ دھن بجا رہی تھی۔ اور ایک عورت کی کامیابی تبھی مکمل ہوتی ہے جب اس کے پیچھے ایک ایسا مرد کھڑا ہو جو اسے اپنی جیت سمجھے۔ چاندنی کی ٹھنڈی روشنی ان دونوں پر برس رہی تھی۔ علیشا کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا بچپن کا دیکھا ہوا خواب اب ایک خوبصورت حقیقت میں بدل چکا ہے۔ اب وہ صرف ایک ڈاکٹر نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ایسی عورت تھی جس نے محبت، صبر اور ہمت سے اپنی تقدیر خود لکھی تھی۔ عبداللہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور بڑی عقیدت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ مبارک ہو میری زندگی کی سب سے بڑی جیت۔ آج سے تمہارا نام صرف میری نام کے ساتھ نہیں، بلکہ دنیا کے کامیاب ترین لوگوں میں لکھا جائے گا۔ علیشا مسکرائی اور عبداللہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، اور میرا دل ہمیشہ آپ کے نام کے ساتھ دھڑکے گا، کیونکہ اس ڈاکٹر کا سب سے پہلا اور مستقل مریض آپ کا دل ہے، جس کا علاج صرف میری محبت ہے۔ رات کی خاموشی میں ان کی ہنسی گونج رہی تھی۔ وہ دونوں اب زندگی کے اس موڑ پر تھے جہاں کوئی خوف نہیں تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ جہاں سچی محبت اور ایک دوسرے پر بھروسہ ہو، وہاں معاشرے کی زنجیریں خود بخود ٹوٹ جاتی ہیں۔